औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच रही है। आज की वीडियो में हम ईरान इसराइल जंग और साथ साथ दज्जाल की आमद पर कुछ बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बात करते हैं इसराइल और ईरान की, जहां इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने यह बयान दाग दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि ईरान पर हमला किया जा सके। हालात इंतहाई कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब थोड़े दिनों पहले गल्फ़ और ओमान में एक इसराइली बेस्ड ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। इसराइल ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने दर हकीकत अपने ड्रोन तैयारों के ज़रिए इस ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जहां 2 आदमियों की हलाकत हुई। इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था ईरान पर कि बुनियादी तौर पर शायद इसके ही लोग इस हमले में मुलव्विस पाए जाते हैं। दोनों तरफ से इंतहाई इल्ज़ामात एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं और लगता यही है कि अब ईरान और इसराइल एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। साथ साथ आज या कल में ये वाक़यात पेश आए कि एक पनामा बेस्ड ऑयल टैंकर को गल्फ़ और ओमान में हाईजैक कर लिया गया और इसका इल्ज़ाम फिर ईरान पर लगा। गो के ईरान ने तरदीद की है तमाम वाक़यात की, लेकिन इस वक्त जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो चाह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा महाज़ खोला जा सके, चूँकि यूके और अमेरिका इस वक्त ये अपनी इकॉनमी के लिहाज से इस मुकाम पर नहीं हैं कि कोई बड़ी जंग लड़ सकें। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को भी ऑन बोर्ड करके सबसे पहले ईरान पर हमला किया जा सके, जो कि एक लिहाज से हमेशा से इसराइल की ख्वाहिश रही है कि ईरान पर हमला किया जा सके और ईरान पर कब्ज़ा किया जा सके। उसकी तरफ आएंगे कि क्यों इनकी ये ख्वाहिश रही है, लेकिन इस वक्त लबनान के महाज़ पर भी इंतहाई कशीदगी नज़र आ रही है, जहाँ इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं जनूबी लबनान पर और काफ़ी बड़ी तादाद में बॉम्ब्स गिराए हैं ताकि हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को नुकसान पहुँचाया जा सके। थोड़े दिनों पहले कुछ रॉकेट अटैक्स लबनान की सरहद से इसराइल में किए गए। इसके बाद इसराइली मिलिट्री ने आर्टिलरी शेल फायर किए। इस वक्त चूँकि इसराइल में एक कोalition गवर्नमेंट है जो कि नहीं चाहती थी कि जंग का आगाज़ हो सके, लेकिन इस वक्त कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं जहां लगता यही है कि इसराइल अपनी उन ख्वाहिशात की तकमील भी साथ साथ चाहता है कि लबनान के महाज़ पर एक बड़ी जंग छेड़ी जा सके। यही वजह है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं और इसराइली वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है इसराइली मिलिट्री को कि पूरी तरीके से अटैक किया जा सके। ये 2006 के बाद पहला मौका है जहां इसराइली एयरफोर्स ने जनूबी लबनान पर बमबारी की है। इससे पहले कोई ऐसा बड़ा अटैक नहीं हुआ था। अभी पिछले दिनों जब हमास के ख़िलाफ़ लड़ाई हो रही थी तो जनूबी लबनान का महाज़ नहीं खुला था। गो के कोशिश वहाँ से की गई थी कुछ लोगों ने, जिसकी हिज़्बुल्लाह ने तरदीद करी थी कि हमने ऐसे कोई रॉकेट अटैक्स नहीं की हैं। लबनान के हवाले से अगर बात की जाए तो बैरूत पोर्ट पर जो बम धमाका हुआ था पिछले साल, उसने लबनान की इकॉनमी को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचाया है और लबनान अपने पूरे कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जहां हमें ये महसूस होता है कि एक तरफ तो दज्जाल की आमद करीब है और दूसरी तरफ मलहमा की भी उम्मीदें इस वक्त जो है वो नमूदार हो रही हैं, जहां इसराइली जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो चाहते हैं कि लबनान पर कब्ज़ा किया जा सके और सलीब वहाँ पर लहराई जा सके। यही वजह है कि लबनान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जहाँ पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है। इवन के मिलिट्री को भी अपनी फ़ंडिंग के लिए बैरूनी ममालिक से भीख पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। साद अल हरीरी की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद एक नए वज़ीर आज़म वहाँ पर हुकूमत संभाल चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि लबनान टोटल कोलैप्स की तरफ जा रहा है और ख़ात्मे की तरफ जा रहा है, जहां लोगों को इस वक्त फ्यूल शॉर्टेज है, पेट्रोल के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। साथ साथ फूड शॉर्टेज भी मौजूद है, कहत साली का सामना भी है लबनान को और लोगों के पास खाने के लिए कोई खुराक मौजूद नहीं है, जो इंतहाई
ख़राब صورتحال کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لبنان کیا واقعتاً اپنی وحدت کو برقرار رکھ سکے گا، یا آئندہ آنے والے حالات میں لبنان ایک تننے والا ثابت ہوگا ان ممالک کے لیے جو چاہتے ہیں کہ شمالی افریقہ کے ساحل پر کوئی ایک بڑا فوجی اڈہ قائم کیا جائے، یا پھر یہ اسرائیل کی ایک کالونی بن کے رہ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل اس کو اپنے اندر انضمام کرتا ہے یا پھر ان عیسائی ممالک کو آگے آنے دیتا ہے جو ہمیشہ سے شمالی افریقہ اور ساتھ ساتھ میڈیٹرینین کے ان ممالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ساحلوں پر واقع ہیں۔ تھوڑا سا گلف آف عمان کے متعلق آپ کو نقشے میں دکھائیں گے۔ یہ گلف آف عمان آپ دیکھ سکتے ہیں مسقط کے قریب، جہاں پچھلے دنوں بڑے بڑے حملے کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لبنان کی طرف آ کے نقشے میں دیکھیں تو یہاں ہمیں لبنان ملتا ہے، جہاں لبنان کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جہاں سے پورے ترکی کو نظر رکھی جا سکتی ہے، ساتھ ساتھ سیریا پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سیریا پہلے ہی ان مسلم ممالک میں شامل ہے جہاں کیوس پھیل چکا ہے اور قریباً گورنمنٹ وہاں پر کولیپس کر چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روس کی انوالومنٹ یہاں پر بڑھ چکی ہے۔ اب لبنان کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے کچھ احادیث ہمارے سامنے بیان کی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان تمام کا تمام واقعات کی جو در حقیقت اسرائیل کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ ایران پر قبضہ ہو سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث کو ہم غور سے پڑھیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے اصفہان کے 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے۔ آئیے ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان احادیث میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ مزید معلومات فراہم ہو سکے۔ ہم مشکوٰۃ شریف والیوم 3 کی طرف آئیں گے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حال بیان کیا ہے، اور مسلم شریف کی اس روایت کو پڑھ سکیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث نمبر 5243 ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی اور اطاعت اختیار کریں گے، جن کے سروں پر چادریں پڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی انتہائی مشہور، انتہائی مستند روایتوں میں سے ایک روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ ماڈرن ایران کا شاید کولیپس ہو جائے گا، یہ بھی خاتمہ ہو جائے گا دجال کی آمد سے پہلے، اور پھر اصفہان میں 70,000 یہودی لا کر آباد کیے جائیں گے۔ اگر اس وقت ایران کے یہودیوں کی بات کی جائے تو 2011 کے سینسس کے مطابق اس وقت پورے ایران میں جو پرشین جیوز ہیں وہ قریباً 8,500 ہیں۔ ایک انتہائی غلط فہمی اور جھوٹ ہمارے کچھ اسکالرز آج کل ٹی وی پر پھیلا رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اصفہان میں یہودی لا کر آباد کیے جا رہے ہیں۔ ایسی کوئی صورتحال اس وقت موجود نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو اس وقت ایران میں یہودیوں کی تعداد اتنی نہیں ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث بیان ہوتی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے ایران کا کولیپس ہوگا، ایران پر ایک بڑا حملہ ہوگا جہاں پر اسرائیل اپنا قبضہ جما سکتا ہے، اور پھر اصفہان کو مرکز بنایا جائے گا۔ غالباً یہودی بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، اسی وجہ سے انہیں تمام ان احادیث کا پتہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو نشانہ بنایا جا سکے۔ قدیم روایتوں میں بھی جیسے ایک دفعہ ہم نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا، جہاں صحابہ اکرام کے ایک لشکر سے ایران کے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے ساتھ دجال آیا ہے یا نہیں، تو اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ عرب کی سرزمین سے کوئی دجال نمودار ہوگا، لیکن اس کا ساتھ دینے والے بنیادی طور پر اصفہان کے وہ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے سروں پر چادریں پڑی ہوئی ہوں گی۔ آئیے کچھ چادروں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ چادر بنیادی طور پر تلیت کہلاتی ہے، جو یہودی اپنی عبادت کے طور پر پہنتے ہیں۔ یہ انتہائی مقدس چادر کہلاتی ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ کالا رنگ پہنا جاتا ہے اور کچھ جگہوں پر اس کو بلو
کے طور پر یہ چادریں ہوتی ہیں بلو اور وائٹ ہوتی ہیں، اور یہ انتہائی مقدس چادریں ان کے لیے کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کی روایتوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ چادر اڑی تھی۔ بہرحال اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں ایک بلو تھریڈ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو تھکلیٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ انتہائی قابل دلچسپ بات ہے کہ یہ انتہائی مہنگا بلو تھریڈ بنیادی طور پر لیبیا کے ساحل سے ملتا ہے۔ لیبیا میں کچھ مچھلیاں ایسی پائی جاتی ہیں جن کی مدد سے یہ بلو تھریڈ تیار کیا جاتا ہے۔ یہی وہ وجوہات تھیں جہاں یہ ہم کہنے پر مجبور ہیں، ہمارا شک ڈیولپ ہوتا ہے کہ لیبیا پر شاید اس لیے حملہ کیا گیا تھا تاکہ لیبیا سے ان مچھلیوں کو جو اندر ریشہ ہے اس کی مدد سے ان چادروں کو بنایا جائے، کیونکہ یہ انتہائی نایاب قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں اور ان میں سے جو دھاگا نکلتا ہے وہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیادی طور پر وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے لیبیا پر حملہ ہو۔ آئیے ایک دوسری حدیث پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت میں یہ بیان کیا کہ دجال خراسان سے نکلے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 5251، مشکات شریف والیوم 3 کو کھولا ہے ہم نے اور پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہوگا۔ بہت سی قومیں کے چہرے ڈھال کی مانند تہ بتہ پھولے ہوئے ہوں گے، اس کی اطاعت کر لیں گے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں یاجوج ماجوج کی بھی بات کی گئی اور دجال اور یاجوج ماجوج کا ایک کولیبریشن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جہاں ہمیں یہ بات نظر آئی کہ چائنا میں بنیادی طور پر ایک کووڈ وائرس ڈیولپ کیا گیا، چونکہ یہ دجالی قوتوں کے اشارے پر تیار کیا گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ان تمام چیزوں پر پوری ہوتی ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے وہ دجال کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر ہے، ساتھ اس میں خراسان کا بھی ذکر ہے۔ ماڈرن ایران کے کچھ حصے خراسان میں شامل تھے پرانے زمانے میں، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ اصفہان کی طرف اور دیگر دوسرے شہروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ دجال نکلے گا تو بنیادی طور پر مشرق سے یہ پاسبلٹی ہے، لیکن ساتھ اس کے خراسان کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اب ہائی جیکرز کے حوالے سے بات کریں، پچھلے دنوں ہم ویڈیو کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے تو اس وقت حال یہ ہے کہ ہائی جیکرز نے اس پاناما فلیگ والے شپ کو چھوڑ دیا ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ گلف عمان میں ایک بڑی کشیدگی نمودار ہو رہی ہے۔ برٹش نیوی نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس میں ایران ملوث ہے۔ اس وقت الزامات کی بھرمار ایران پر ہو رہی ہے اور غالباً لگتا یہی ہے کہ ایران پر بڑے حملے کی تیاریاں ہیں۔ جنوبی لبنان کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اسرائیلی ملٹری تیار کر رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کافی ہفتوں سے جسے ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور مہینوں سے جنوبی لبنان میں یا لبنان میں ایک بڑی جنگ کی باتیں کر رہا ہے اور باقاعدہ کھلم کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ لبنان کو اسرائیل میں ضم کرنے کی اسرائیل پوری طریقے سے تیاریاں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکٹھا ہونے اور سنی اور شیعہ فرقوں سے بالاتر ہو کر ایک مناسب پالیسی اور ایک مشترکہ پالیسی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔